की बुनियादी अलामात में बुखार, सर दर्द, खुश्क खांसी, थकावट, पूरे बदन में दर्द और जायके की हिस्स या सूंघने की हिस्स का चले जाना शामिल हैं। ज़्यादातर लोगों में कोरोना की ये बुनियादी अलामात ज़ाहिर होती हैं। कुछ लोगों में कुछ शदीद अलामात ज़ाहिर होती हैं जिनमें सीने में दर्द या सांस में तकलीफ़ या बदन पे नीलाहट पड़ जाना वगैरह शामिल हैं। लेकिन जिन लोगों में ये शदीद अलामात ज़ाहिर होती हैं वो अमूमन पहले से ही किसी और मर्ज़ का शिकार होते हैं, जैसे दिल के मरीज़ या बुलंद फ़िशार खून के मरीज़ या ज़ियादतीस के मरीज़। बज़ाहिर सेहतमंद लोगों में इसकी सिर्फ बुनियादी अलामात ज़ाहिर होती हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया। अगर आप में कोरोना की अलामात ज़ाहिर हो गई हैं और टेस्ट की सहूलत कुर्ब जवार में मुयस्सर है तो आपको टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टेस्ट की सहूलत नहीं है और या आपको टेस्ट के लिए सफ़र करना पड़ेगा तो आपको फिर भी हर सूरत में अपने आप को कोरोना का मरीज़ समझना चाहिए। इसका मतलब है कि आजकल के हालात में अगर आप में कोरोना की अलामात हैं तो टेस्ट के साथ या टेस्ट के बगैर आपको अपने आप को कोरोना का मरीज़ समझना चाहिए और तमाम एहतियाती तदाबीर अपना लेनी चाहिए जो कि कोरोना के मरीज़ अपनाते हैं। अगर आप में कोरोना की अलामात मौजूद हैं और आपका टेस्ट मुस्बित आया है तो आपको अपने आप को कोरोना का मरीज़ समझना चाहिए और एहतियाती तदाबीर अपना लेनी चाहिए, जिनमें अपने आप को घर पे आइसोलेट कर देना या एक जगह पे एक कमरे तक महदूद कर देना शामिल है। लोगों से मेल जोल से परहेज़ और मुकम्मल आराम, मुतवाज़न और मुनासिब खुराक और दवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामोल का इस्तेमाल शामिल है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अलामात पर अपने मर्ज़ की शिद्दत पे नज़र रखें, उसको मॉनिटर करें और देखें कि क्या आप बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आप में कोरोना की अलामात नहीं हैं और आपका टेस्ट मुस्बित आया है तो आपको अपने आप को कोरोना का मरीज़ समझना चाहिए। इसकी वजह यह है कि कोरोना के तकरीबन 80% मरीज़ या हर 5 में से 4 मरीज़ इनमें कोरोना की अलामात ज़ाहिर नहीं होती। इनको हम एसिम्प्टोमेटिक मरीज़ कहते हैं, जिनमें अलामात नहीं हैं। कुछ लोगों में अलामात कुछ देर से ज़ाहिर होती हैं, इसलिए अगर आपका टेस्ट मुस्बित आया है तो हो सकता है कि आप में अलामात कुछ दिनों बाद ज़ाहिर हों और ये भी मुमकिन है कि अलामात ज़ाहिर ना हों। दोनों सूरतों में गालिब इम्कान ये है कि कोरोना आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आप कोरोना के कैरियर हैं, आपके बदन में वायरस मौजूद है और आप इसको दूसरे लोगों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग आपकी तरह सेहतमंद ना हों, ज़ईफ़ुल उम्र हों या दूसरी बीमारियों के शिकार हों जिन पे कोरोना ज़्यादा शिद्दत से असरअंदाज हो सकता है। इसलिए आप में अगर अलामात नहीं हैं और आपका टेस्ट मुस्बित आया है तो अपनी सेहत के लिए और ख़ुसूसन दूसरों की सेहत के लिए आपको वो तमाम एहतियाती तदाबीर अपना लेनी चाहिए जो कि कोरोना के मरीज़ अपनाते हैं। आपको अपने आप को घर के एक कमरे तक महदूद कर लेना चाहिए। आपको ऐसी ग़िज़ाएँ खाना चाहिए जो कि आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ियाती निज़ाम को बेहतर बनाएं ताकि ये निज़ाम वायरस के ख़िलाफ़ लड़ सके। इन ग़िज़ाओं में आप प्रोटीन्स वाली खुराक ज़्यादा खाएं, जिनमें चिकन है, दालें हैं, लोबिया, चने। आप फ्रेश या ताज़ा फल और सब्ज़ियां ज़्यादा खाएं। आप फास्ट फूड से बचें जिनमें बर्गर और पिज़्ज़ा किस्म की अशिया शामिल हैं। आप ज़्यादा मुरग़्ग़ल ग़िज़ाओं से भी बचें। इसके अलावा नमक और चीनी वाली ग़िज़ाओं से भी किसी हद तक परहेज़ करें। ड्राई फ्रूट भी बहुत मुफीद है। ये ग़िज़ाएँ आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएंगी और कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने में इस सिस्टम की मदद करेंगी। इनके अलावा चूँकि इसमें बहुत से लोगों को बुखार होता है, इसलिए उनके बदन से पानी का मुसलसल इखराज हो रहा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बदन को हाइड्रेट रखें, पानी खूब पिएँ, कहवा पिएँ, ग्रीन टी या सब्ज़ चाय पिएँ। और जहाँ तक दवाओं की बात है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामोल की ज़रूरत है जो कि बुखार को कम कर सके। इसके अलावा आपको किसी मज़ीद दवा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक अहम बात यह है कि अगर आप में अलामात मौजूद हैं और आप एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं तो आप अपनी अलामात पे नज़र रखें, इनको मॉनिटर करें। अगर मुमकिन हो तो एक थर्मामीटर लेके अपने दर्जा हरारत को रोज़ाना 1 से 2 बार इसको रिकॉर्ड करते जाएं या कहीं लिखते जाएं ताकि मालूम हो कि आप बेहतर हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि कुछ लोगों में इसकी अलामात बेहतर नहीं होती या ज़्यादा शदीद होती जाती हैं, ऐसे लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है।
کو جن حالات میں ہسپتال جانا چاہیے ان میں اگر آپ کی کورونا کی علامات شدید ہو گئی ہیں تو آپ کو تو اس کا امکان ہے کہ آپ کا علاج گھر پہ ممکن نہیں ہے اور آپ کو ہسپتال جانا چاہیے۔ شدید علامات میں اگر آپ کے سینے میں درد شروع ہو گیا ہے یا آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے یا آپ کے بدن پہ، ہونٹوں پہ یا ناک پہ نیلاہٹ پڑ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کورونا نے آپ کے پھیپھڑوں کو یا خون کے نظام کو زیادہ شدت سے متاثر کیا ہے جس کا علاج گھر پہ ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کو فوراً ہسپتال جانا چاہیے۔ کورونا کا علاج زیادہ تر مریضوں میں تقریباً 10 میں سے 9 مریضوں میں مکمل آرام، متوازن غذائیں، پیراسیٹامول اور پانی کا زیادہ استعمال ہے۔ کچھ لوگوں میں جہاں پہ مرض کی شدت بگڑ جائے یا علامات شدید ہو جائیں انہیں ہسپتال میں علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز حضرات ان کو خون پتلا کرنے والی دوائیں دیں گے کیونکہ کورونا خون کو گاڑھا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں آکسیجن کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور شدید کیسز میں انہیں وینٹیلیٹر پہ یا مصنوعی تنفس کی مشینوں پہ ڈالنا پڑ سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں ان علاج کے ساتھ وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں اور ایک بہت معمولی سی تعداد مریضوں کی وہ صحت یاب نہیں ہو پاتی اور وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر پہ کورونا کا مریض موجود ہے تو زیادہ تر مریضوں میں 2 ہفتوں کے اندر وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں اہم بات یہ ہے کہ مریض کی صحت کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی مریض سے متاثر نہ ہوں، اس لیے آپ مریض سے میل جول کم رکھیں، ان کے ساتھ ایک کمرے میں نہ ٹھہریں، اگر آپ کو جانا پڑے تو اس کمرے میں اپنا قیام مختصر رکھیں، اور اس کے علاوہ مریض کو متوازن غذائیں اور پانی اور زیادہ سے زیادہ پیراسیٹامول جو کچھ بھی چاہیے وہ انہیں مہیا کریں، اور اپنے اوپر، اپنی علامات کے اوپر یا ممکنہ علامات کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ اس طرح کے شواہد موجود ہیں کہ کورونا کا وائرس خوراک میں اور پانی میں اور سیوریج کے پانی میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ان چیزوں میں اس کی مقدار اتنی کم ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں کہ اتنی تھوڑی مقدار والا وائرس بھی کسی مریض کو انفیکٹ کر سکے۔ اب تک جو شواہد ہیں وہ یہ کہ انفیکشن کا یا ایک شخص سے دوسرے شخص کو مرض کی منتقلی کا بہترین طریقہ سانس کے ذریعے منتقلی ہے، اس لیے ساتھ بیٹھنے سے، کھانے پینے سے اس وائرس کی منتقلی کا امکان انتہائی کم ہے۔ لیکن اگر آپ کسی مریض کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دونوں ایک ہی فضا میں سانس بھی لے رہے ہیں، اور سانس کے ذریعے وائرس کی منتقلی کا امکان زیادہ ہے بنسبت ساتھ کھانے پینے سے یا ساتھ بیٹھنے سے۔ آئسولیشن کورونا کے مریضوں کے لیے کی جاتی ہے جن میں مرض ڈائگنوز ہو چکا ہے یا مرض کی تشخیص ہو چکی ہے۔ قرنطینہ یا کوارنٹائن ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو کہ کسی مریض کے ساتھ ٹچ میں رہے، تعلق میں رہے، یا جن کی آپ کو پچھلے 1-2 ہفتے کی ہسٹری معلوم نہیں ہے، جس طرح وہ لوگ جو کہ دوسرے ممالک سے سفر کر کے آپ کے ملک میں آتے ہیں۔ 14 دن کا وقت اس لیے مختص کیا گیا ہے کیونکہ جن لوگوں کا مدافعاتی نظام یا امیون سسٹم مضبوط ہے وہ اتنی مدت میں کورونا کے وائرس کو ختم کر دیں گے یا بدن سے نکال دیں گے۔ جن لوگوں کا یہ نظام کمزور ہے ان میں وائرس 14 دنوں میں اتنا پھیل جائے گا کہ ان میں شدید علامات ظاہر ہو جائیں گی۔ اس لیے 14 دن کی کٹ آف سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص میں وائرس ہے یعنی وہ مریض ہے، یا وائرس نہیں ہے یعنی وہ بالکل صحت یاب ہے۔ تو اگر آپ کسی شخص کو جس کی آپ کو ٹریول ہسٹری نہیں معلوم، مثلا وہ شخص کسی دوسرے ملک سے آپ کے ملک میں آیا ہے، تو اگر آپ اسے 14 دن کے لیے محدود کر لیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ شخص کورونا کا مریض ہے، جس صورت میں اس میں علامات ظاہر ہوں گی۔ کورونا کے مریضوں میں موت کا امکان انتہائی کم ہے، خصوصاً جوان عمر میں یا جوان عمر کے لوگوں میں۔ ہوتا یہ ہے کہ موت کا امکان ان لوگوں میں زیادہ ہے جن میں پہلے سے کوئی شدید بیماری موجود ہوتی ہے، جو دل کے مریض ہیں، جو بلند فشار خون کے مریض ہیں، جو ذیابیطس کے مریض ہیں، جو گردوں کے مریض ہیں۔ ان میں اگر کورونا کا مرض بھی لاحق ہو جائے تو ان میں موت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ تمام امراض زیادہ عمر کے لوگوں میں ہوتے ہیں بنسبت 20 یا 30 سال کے لوگوں کی عمر کے لوگوں میں۔
اس لیے جو جو عمر بڑھتی ہے اس کے ساتھ ہی کورونا سے موت کا امکان بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اگر ہم 20 سے 35 یا 40 سال کی عمر کے لوگوں میں بات کریں تو موت کا امکان 1% سے بھی کم ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر 100 سے 200 لوگوں کو کورونا کا مرض لاحق ہوا ہے تو ان میں سے صرف ایک آدمی فوت ہوگا، 1 یا 2 آدمی فوت ہوں گے۔ لیکن زیادہ عمر میں یہ امکان بڑھتا جاتا ہے، 50 سے 65 کی عمر میں یہ فیصد تقریباً 2% تک پہنچ جاتی ہے، یعنی ہر 100 مریضوں میں سے 2 لوگ فوت ہو جائیں گے۔ 70 سے 80 میں یہ 3 سے 4% تک چلا جاتا ہے، اور 80 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں 8% کورونا کے مریض فوت ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر 80 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں سے 100 لوگ کورونا کے مریض ہیں تو ان میں سے 8 لوگ فوت ہو جائیں گے۔ تو موت کا امکان صحت مند لوگوں میں اور جوان عمر کے لوگوں میں انتہائی کم ہے، مریضوں میں اور زائد عمر کے لوگوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بری روش جو چل پڑی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ کورونا کے مریضوں کو طرح طرح کے علاج، طرح طرح کی دوائیں تجویز کر رہے ہوتے ہیں۔ میں واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ دیکھتا ہوں جہاں پہ لوگوں نے پورے نسخے بنا رکھے ہیں جن میں 2-3 اینٹی بایوٹکس لکھی ہوتی ہیں، کچھ جڑی بوٹیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، کچھ مخصوص پھلوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمیں اس قسم کی کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ تر مریضوں میں ہمیں کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، صرف متوازن غذا، مکمل آرام، پانی اور زیادہ سے زیادہ پیراسیٹامول کورونا کا بہترین علاج ہیں۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں، دنیا کی بہترین دماغ اربوں ڈالر لگا کے کورونا کی ویکسین اور اس کے مناسب علاج، خصوصاً ہسپتال میں علاج، اس پر کام کر رہے ہیں۔ اگر اس کا علاج اتنا آسان ہوتا کہ آپ فلاں جڑی بوٹی کو ابال کر پی جائیں تو آپ صحتیاب ہو جائیں گے تو اس پر اربوں ڈالر لگانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آڑو کھانے سے یا مختلف پھل کھانے سے کوئی آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ آڑو یا پھل کوئی دوا نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ صحت کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کے جسم کے مدافعاتی نظام کو یا امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے پھل بہت مفید ہیں، لیکن پھل علاج نہیں ہیں۔ پھل کورونا کے خلاف آپ کے بدن کو بہتر بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مغالطہ یہ ہے، جو کہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہے، کہ فلاں شخص ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا، اس کو کورونا کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ فلاں شخص گردے فیل ہونے سے فوت ہو گیا، اس کو کورونا کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ یہ غلط فہمیاں اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کورونا ایک چھوٹی سی وائرل انفیکشن ہے جو کہ دل کو یا گردوں کو یا دماغ کو متاثر نہیں کر سکتی۔ ایسا بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کورونا کے مریضوں میں بڑے تواتر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا خون گاڑھا ہوتا ہے، یعنی خون کی رگوں کے اندر خون کے جمنے کا امکان یا لوتھڑے بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ رگ دل کی رگ ہو اور اس میں خون جم جائے تو دل کو خون کی فراہمی معطل ہو جائے گی اور دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ تو اسی طرح اگر گردوں کے رگوں میں ایسا ہو تو گردوں کے فیل ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا بالکل ہوتا ہے، اور ایسے بہت سے کیسز ہیں جہاں پہ کورونا کے مریضوں میں دل کی رگوں میں بلاکیج ہو گئی، وہ بند ہو گئی اور ان کو دل کا دورہ پڑ گیا، یا ان کے گردے فیل ہو گئے، یا ان کو دماغ کا فالج پڑ گیا۔ اس لیے اگر کسی شخص کا کورونا کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور وہ دل کے دورے سے فوت ہوا ہے تو اس کا غالب امکان ہے کہ اس کی فوتی کی وجہ کورونا ہی تھا، وہ بالکل کسی الگ وجہ سے فوت نہیں ہوا۔ کچھ لوگ جن میں جو پہلے سے دل کے مریض ہوتے ہیں یا فشار خون یا ذیابیطس کے مریض ہوتے ہیں، کچھ کو پہلے سے دل کے دورے بھی پڑ چکے ہوتے ہیں، اگر ان کا کورونا کا ٹیسٹ مثبت آ جائے اور پھر ان کو دل کا دورہ پڑے تو تب بھی ایسی اموات کو ہم کورونا کے کھاتے میں ہی ڈالتے ہیں، کیونکہ کورونا نے دل کے دورے کا امکان بڑھا دیا ایک ایسے شخص میں جس کو پہلے بھی دل کے دورے پڑتے تھے، لیکن کورونا نے اس کا امکان بڑھا دیا۔ اس لیے یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ کورونا کی جو پریزنٹیشن ہے، جو علامات ہیں، وہ کچھ لوگوں میں انتہائی متفرق ہیں۔ ان میں کورونا ان کے دماغ کو، دل کو، گردوں کو اور پھیپھڑوں کو، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں، متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے
ایسے لوگ جو کہ ہائی رسک ہیں، جو کہ بڑی عمر کے لوگ ہیں، یا جو پہلے سے دل کے مریض ہیں یا فشار خون کے مریض ہیں، یا پھر ذیابیطس کے مریض ہیں، ایسے لوگوں میں جب ان کو اسپتال میں داخل کرتے ہیں تو ان کا خون کا ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ ان کا خون گاڑھا ہے یا پتلا ہے۔ اگر خون میں گاڑھا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں تو ان کو خون پتلا کرنے والی دواؤں پہ بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ہسپتالوں میں جب کورونا کے مریض داخل ہوتے ہیں تو ان کی جو بنیادی علاج ہے اس میں خون پتلا کرنے والی دوائیں بھی شامل ہیں تاکہ ان کو دل کے دورے سے یا گردے فیل ہونے سے یا دوسرے مہلک امراض سے بچایا جا سکے۔ تو یہ مہلک امراض یہ بالکل کورونا کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کو الگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بات جو بہت سننے کو آ رہی ہے وہ یہ کہ بہت سے علاقوں میں، خصوصاً پنجاب کے علاقوں میں ٹائیفائڈ کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور کچھ لوگ اس کو کورونا کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ ٹائیفائڈ کے لیے ایک ٹیسٹ کیا جاتا تھا جس کو وڈال ٹیسٹ کہتے تھے۔ یہ ٹیسٹ متروک ہو چکا ہے، اس کو دنیا میں استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے نتائج بالکل قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ لیکن پاکستان میں اس ٹیسٹ کی کٹس بھی بن رہی ہیں اور اس کو بڑے پیمانے پر کیا بھی جا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے عطائی ڈاکٹر یا چھوٹے لیول کے ڈاکٹرز یا عطائی وہ ایسے مریضوں کو جن میں کورونا کی علامات ہیں ان میں یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ مثبت آ جاتا ہے، مرض کی تشخیص ٹائیفائڈ کے طور پہ کر دی جاتی ہے اور ان کو ٹائیفائڈ کی دواؤں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس سے جس شخص کو فائدہ ہو رہا ہے وہ صرف ٹیسٹ کرنے والا ہے یا عطائی ہے، لیکن مریض کو اس کا انتہائی نقصان ہے کیونکہ ایسے مریضوں کی غالب اکثریت کورونا کی ہی شکار ہے، ٹائیفائڈ کی نہیں۔ آپ اگر اس کو ٹائیفائڈ کی دواؤں پہ ڈالیں گے تو آپ اس کے مرض کا بھی علاج نہیں کر رہے اور مریض وہ احتیاطی تدابیر بھی نہیں اپنا رہا جو کہ کورونا کے مریض اپناتے ہیں، اس لیے وہ اپنے مرض کو دوسرے لوگوں کو بھی منتقل کر رہا ہوگا۔ اس لیے ہمارے ہاں جو ٹائیفائڈ کی وباؤں کا جو رپورٹنگ آ رہی ہے، غالب امکان یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کیسز کورونا کے ہی ہیں۔ یہ ضرور ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ کیسز ٹائیفائڈ کے بھی ہوں، لیکن پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر ٹائیفائڈ کی وبائیں یا بہت زیادہ کیسز کبھی رپورٹ نہیں ہوئے، اس لیے غالب امکان ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ کورونا کے مریض ہی ہیں۔ اس لیے اگر آپ میں کورونا کی علامات موجود ہیں تو آپ ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کروائیں یا نہ کروائیں، اس ٹیسٹ کی جو بھی رپورٹ آئے آپ کو اپنے آپ کو کورونا کا مریض سمجھنا چاہیے اور وہ تمام احتیاطی تدابیر اپنا لینی چاہیے جو کہ کورونا کے مریض اپناتے ہیں۔